बिस्मिल्लाह मार्केट बताई से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम एटमी ताकत के ज़रिए दुनिया भर को ये बताया कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। और ये पता चला कि पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके रफ़ाक़ी बड़ी मेहनतों के ज़रिए ये पाकिस्तान एटमी ताकत बना। आज हम नजरिए पाकिस्तान तहरीक के दफ्तर यानी ग्रीन टाउन में मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल में। और ये स्कूल भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम से मंसूब किया, यकीन तौर पर क्योंकि वो हमारे हीरो हैं। इन्होंने एटमी ताकत बनाया पाकिस्तान को दुनिया भर में, और हमारी मुखालिफ जो कुव्वत भारतीय मोदी सरकार को बताया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और इसका सेहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम गया। मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ, मेरे साथ नज़रिए पाकिस्तान तहरीक के चेयरमैन मोहम्मद अरशद तकी साहब मौजूद हैं। उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी क्योंकि इनका नज़रिया पाकिस्तान तहरीक है। और जब तहरीक पाकिस्तान का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद ने जानकर नजराना पेश किया, और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान वजूद में आया। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अरशद तकी साहब मौजूद है, इनसे बड़ी ज़बरदस्त बात। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद साहब ये बताइएगा कि नजरिए पाकिस्तान तहरीक बनाने का मकसद क्या था आपका? नजरिया पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, मैं बचपन से ही तकरीबन जो मेरे दादा के भाई थे, मेरे बाबा, तो वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। तो वो मेरे को बचपन से ही ये बताया करते थे, भाई हम इस तरीके से हिजरत करके आए, वहाँ रहे, कराली में रहे, वो इंडिया की हर जगह, भाई इतने सिखों ने इस तरीके से मारा, ये वो। मेरे को बड़ा शौक होता था ना ये सुनने का, तो मैं उनसे सुनता था ये सारा। तो वही चीज़ जो है मेरे बड़ा हुआ तो जहन में चल रही थी, अपने कारोबार में लग गया ये वो। फिर अल्लाह ताला जब चाहे हदायत देना, तो फिर जो है ये नज़रिया पाकिस्तान तहरीक अल्लाह ताला ने बनवाई है हमसे। सबसे पहले मैंने बनाया था स्टिकर, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। असल में पाकिस्तान जब इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे बुजुर्गों ने और सब जवानों ने कुर्बानियाँ दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान आज़ादी में जो है अवाम का जो है रोल ज़्यादा है। उस टाइम तो अवाम जो कहा ना, अवाम को कहा कि भाई पाकिस्तान हम जो लेना चाहते हैं इसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। अब उसमें इस्लामी निज़ाम क्या नाफिज करेंगे? आप देखें असेंबली के बाहर ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल लिखा होता है, ठीक है, लिखा होता है। इस हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पर हमारा निज़ाम जो है वो नहीं है इस्लामी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि पूरे के पूरे दीन में आ जाओ। बिल्कुल। ये नहीं कि अपनी पसंद की चीज हम चॉइस कर लेते हैं और दूसरी चीजें हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो आपने नजरिया पाकिस्तान तहरीक लिखा, और तो आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हमारे हीरो हैं, तो उनको किस तरीके से आपने गाइड किया और फिर उन्होंने आपको चेयरमैन मुंतखब किया? तो क्या ऐसी तहरीक चलाते वक्त कोई थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई थी? मुश्किलात तो कोई पेश नहीं आई थी। तो ये डॉक्टर साहब के पैनल से मैं 2013 में जो है मिलने के लिए खड़ा हुआ था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3700 वोट लिए थे। अच्छा। 3700। और आज तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, पहला इलेक्शन था मेरा वो। तो उसके बाद बंदे का हौसला भी बढ़ता है कुछ। बिल्कुल। तो 3700 थे। बहरहाल तो दूसरी दफा डॉक्टर साहब ने मेरे को मना किया था, भाई नहीं इलेक्शन लड़ो, ऐसे ही लोग वोट देते नहीं है, बस तस्वीरें खिंचवाते हैं। डॉक्टर साहब है सीधे आदमी। मैंने डॉक्टर साहब का देखा है, किसी भी उसमें जो है ना कोई चुटकुला कह देते हैं, उसमें आदमी जो है ना हंसता रहता है, तफरी और जिंदा दिल इंसान है। मैंने डॉक्टर साहब को जो देखा, तो डॉक्टर साहब के उसके लिए भी हम जदोजहद कर रहे हैं कि इनको सदर मुमलिकत बनाया जाए। इसलिए कि जब इंडिया जो है अब्दुल कलाम को
صدر بنا سکتی ہے تو ہمارے ملک جو ہے کیوں نہیں صدر مملکت بنا سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تحریک یہ نظریہ پاکستان بنائی، آپ نے تحریک بنائی، تو اس کے حوالے سے کوئی فلاحی بھی کام کرتے ہیں کہ مطلب فلاحی کوئی کام تقریبات الحمدللہ ہو؟ یہ تو ہمارا جو ہے دادا سے چلتا آ رہا ہے. والد صاحب بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. اور میرے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے تو وہ الیکشن لڑواتے تھے، لڑتے نہیں تھے، اس لیے کہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں لڑ سکتا الیکشن. تو ایک دفعہ میرے والد نے میرے کو پیشکش بھی کی تھی کہ نون لیگ کا ٹکٹ مل رہا ہے، تم نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں لڑنا، اس لیے مجھے شوق ہی نہیں تھا. یہ تو میرے والد کے جانے کے بعد جو ہے نا، اب الیکشن کا وہ ہوتا ہے نا، خود ہی میں کام کرنے لگ جاتا ہوں. اس لیے کہ مجھے میرے بزرگ جو جن کی تصویر یہ بڑی والی لگی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے وظیفہ دیا، اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ جہاں میرے لیے بہتری ہے میرے قدم وہاں لے جا. تو یہ کہہ رہے تھے اللہ تیرے سے قدم تیرے وہیں لے جائے گا، یہی جو وظائف جو ہے پڑھا کر. تو جو علاقے میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ فلاحی کام کرتے ہیں، فلاحی کاموں میں کیا کیا کرتے ہیں؟ بہت سے جیسے ابھی بارش ہو گئی ہے، یہاں گلی کوچوں میں پانی بھر گیا ہو، تو کیا آپ کے جو کارکنان ہیں، جو آپ جو لوگ شامل ہیں، تو جیسے علاقے کے لوگوں کی کچھ مدد کرتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی میں؟ کیونکہ تحریک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو وسائل پہنچانا. تو ایسا کوئی نظریہ آیا آپ کا؟ نہیں یہ ہم کرتے آ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے علاقے یہاں پہ نئی سیوریج کی لائنیں ڈلی تو ابھی پھر مسجد کے سامنے پانی کھڑا رہتا ہے نا، خضرہ مسجد کے سامنے. تو اس حوالے سے ہم نے اپلیکیشنیں بھی کافی دی ہیں اور گائے بگائے دوسرے دوستوں کو بھی کہا ہے جو یہاں سے سلیکٹ ہوئے ایم این اے، ان کو بھی ہم نے میسج پہنچائے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملے، اور انہوں نے ایم این اے کہتے ہیں کہ ایم این اے کو پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ دیے ہیں ہر ایم این اے کو وہ کرنے کے لیے. اب آپ باہر نکلتے ہی حالات دیکھ لیجئے گا گرین ٹاؤن کے کیا ہیں. یہاں سے آگے جائیں گے دوسرے روڈ سے اور سارا ٹوٹا ہوا، اور روڈ ٹوٹے ہوئے، پانی کھڑا ہوا، مسجدیں کیا، اسکول کیا. اس کا نام کہ 7 اسکول ہیں اس روڈ کے اوپر، 2 مسجدیں. تو کوئی کان وہ اگر یہ تو اگر گورنمنٹ سے بھی چلے نہیں ملتا، یہ تو خود اپنے پاس سے صحیح کروا سکتے. پہلے ہم نے اپنے پاس پیسے جمع کر کے یہاں پبلک نے جو یہ پڑوسی ہیں سب نے تو خود کام کروایا اس میں. تو بارش کے دوران جب آپ کا اسکول ہے اور مزید اور بھی اسکول ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسکول بچے جو اسکول آتے ہیں تو جب گندگی ہوتی ہے تو ان بچوں کے حوالے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہوں گی. تو اس کے حوالے سے کوئی بات چیت آپ کی ہے؟ آگے بھی تو تو اسکول آتے ہے. ہیں بچوں کو تو پریشانی ہے نا، وہ تو نمازیوں کو پریشانی نہیں ہے. یہ پانی کون سا صاف پانی، گٹروں کا پانی ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا تھا اس کا نام کیا، یہ جو پانی جو آتا ہے نل میں جو پانی آتا ہے پینے کا، اس میں جو ہے گٹر کا پانی آ رہا تھا، ساتھ میں وہ غلازت ہیں یہ چیزیں، وہ پانی آ رہا تھا. یقین مانے ہمارا ٹینک یہاں بھر گیا اور کئی گھروں میں آیا. انہوں نے کہا یار کیا انہوں نے چلا دیا، سارا آدھی ٹینک کی بھری ہوئی تھی اس کا نام کے پانی کی، صاف پانی کی، بیچ میں وہ پانی گندا گر گیا. ساری ٹینکیاں خالی کرا کے پھر اس کو جو ہے صفائی دی. تو پھر یہ بلدیاتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ بلدیاتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو نہیں پتا، صرف اپنی کرسیاں سنبھال رہے ہیں. کرسیاں کی سارا اس لیے کہ جب آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر رہا اور وہ نہیں کر سکتا تو اس کو جو ہے نا استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیوں جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے، کیوں وہ جو ہے مراحت لے رہا ہے، ساری بھی گاڑیاں میرے کو ملیں، میرے کو پیٹرول کے پیسے ملیں، تنخواہ الگ ملے، اور ان کی انڈسٹریاں الگ چل رہی ہیں. بھئی آپ اگر، میں تو یہ کہتا ہوں آپ عوام کی خدمت کے لیے آئیں، آپ کوئی پیسہ نہ لیں، کوئی پیسہ نہ لیں عوام کی خدمت کے لیے، ایسے ہی آئیں فی سبیل اللہ. سمجھ گئے؟ تاکہ صاحب ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ان کے گھر کا خرچہ جب وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے؟ وہ اسپیکر چلاتا ہے کیا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صفائی ابھی الیکشن ہونے، ابھی جو تمام بلدیاتی نظام ختم ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں وہ بھی کوئی کام کریں گے یا ای ڈی کی طرح وہ بھی کرسیوں پہ آگے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اگر اسی طریقے سے لائے اور یہی گورنمنٹ ہوئی، یہ اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا. اب جس طریقے سے ایم کیو ایم پہلے کام کر رہی تھی
کہ وہ لے کے آئی, وہ وارڈن نہیں لے کے آئی تھی, ٹریفک وارڈن, جی تو یہ ٹائیگر فورس لے کے آئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں, انہوں نے آپ پہ شکل کا ہاتھ رکھا ہوا ہے, آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, وہ تو میرے کو چیئرمین بنایا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب سے میرے کو ویسے ہی پیار ہو گیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا نہیں تھا جب میں نے تحریک بنائی, جب میں نے اپنی ویب سائٹ بنوائی نا, اس میں ڈاکٹر صاحب کی تصویر ڈلوائی. میرے یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا بھائی نا افضل, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے تو تم نے پوچھا نہیں ہے, تم نے تصویر ڈال دی ہے, اتنے بڑے آدمی ہیں, یہ کہیں گے نہیں. میں کہا ہے تو محسن پاکستان نا, کہتا ہے ہاں محسن پاکستان ہے. تو میں اس کو میں نے کہا ڈال دے, اس نے ڈال دی. وہ چلتے ہوئے پھر ڈاکٹر صاحب نے کسی ایک دوسری پارٹی تھی تحریک تحفظ پاکستان, وہ بنائی اسلام آباد میں انہوں نے, تو اس سے الیکشن لڑ رہے تھے. جب میں اناؤنسمنٹ یہاں میں نے سنی یہ وہ, تو میرا بھی دل وہ ہوا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب الیکشن کا لڑ رہے ہیں اور یہ وہ, تو میں بھی ٹکٹ لوں اور ٹکٹ لے کے لڑوں الیکشن. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے ٹکٹ لیا تھا, اس سے الیکشن لڑا تھا, تو نظریہ پاکستان تحریک سے نہیں لڑا تھا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظریہ پاکستان تحریک ہے, آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں, تو کیا آپ لوگ بھی اس کو حصہ لو گے؟ کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہو ہم نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے بھی کام کرتے ہیں, تو کیا اس حوالے سے کوئی ارادہ ہے آپ کی بلکہ پہ الیکشن لانے کا بلدیاتی؟ ہاں انشاءاللہ تعالی جو ہے بلدیاتی, اس میں اب پتہ نہیں کب ہونے بلدیاتی الیکشن, تو میرے کو تو نظر نہیں آ رہے کہ ہوتے ہوئے. نہیں ابھی تو جو ہے وہی اگست میں بلدیاتی نظام ختم ہو رہا ہے, ایڈمنسٹریٹر آ رہے ہیں, تو یقین تو الیکشن تو 3 ماہ کے بعد ہوں گے. تو وہ تو ایسے ہی کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, ایڈمنسٹریٹر بنا دیا, کسی کو چیئرمین بنا دیا, ایک ہی چیز ہے نا, نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی بڑی جماعت ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو ہے وزیر بلدیات کی ہے ناصر شاہ اور دیگر, تو وہ تو نظام سندھ کے اندر پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کس طریقے سے کام کر رہی ہے, کراچی میں عوام کو سہولت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کوئی نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں, اس کا نام کیا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, کراچی میں ہم بھی ہیں, جو کچرا جہاں پڑا ہوتا ہے صبح بھی دیکھتے ہیں وہیں ہے, دوسرے دن بھی وہیں ہے, تیسرے دن بھی ویسے ہی پڑا ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ نظریہ پاکستان ٹھیک ہے, نظریہ پاکستان بہت اچھا ہے, تو جو قربانیاں جب ہندوستان سے پاکستان بن رہا تھا قربانیاں دی گئی, جیسے آپ نے کہا آپ کے بزرگوں نے, اب وہ پاکستان آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ وہ پاکستان جذبے والا پاکستان تھا, اور اب کا پاکستان کو آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہو؟ پاکستان میں جو تبدیلی چینجنگ تو جو ہے آئی ہے پاکستان میں جو کیا گیا, پر نظام, ہم نظام کی بات کر رہے ہیں, جو نظام ہے ایکچولی وہ اسلامی ہونا چاہیے. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے درستگی؟ میرے سے لاہور میں میرے دوست ہے, اس نے پوچھا تھا, میں وہ نظام, میں نے بولا نظام آئے گا اللہ کا. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں, میری زمین پہ میرا نظام. چلتے ہیں کہ چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے واپس آئیں گے اور پھر ہم محمد ارشد تقی صاحب سے بڑی زبردست باتیں کریں گے. یوم آزادی یہاں منائی گئی بڑے شان و شور طریقے سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہر سال آپ 14 اگست کا پرچم لہراتے ہیں اسکول پہ؟ الحمدللہ ہم جو اس طریقے کے پروگرام آتے ہیں 14 اگست کا, 6 ستمبر کا, اور یہ وہ پروگرام ہم اپنے اسکول میں کرتے ہیں سارے, اور بچوں کو جو ہے کیک کاٹتے ہیں, جیسے کیک کاٹا اور اسکول کے سارے بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے یہ آزادی مناتے ہیں. آپ کیا مسائل بتانا چاہ رہے ہیں اپنے نظریہ پاکستان کے بارے میں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
پاکستان کیا، پاکستان نے ہمیں پال رہا ہے، پاکستان ہمیں یہاں ہم پیدا ہوئے، اور جو زیادتیاں دیکھی یہ وہ ہمارے بزرگوں نے دیکھی نا، جنہوں نے ہجرت کی، اور یہ وہ، اور انہی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طریقے سے ہم وہ آئے تھے. آخر خون تو ہمارا مہاجر کا ہی خون ہے نا. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں اس وقت کچرا کنڈی کوئی ہے؟ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے؟ لگے ہوئے ہیں وہاں، یہ لائن پٹری کے ادھر آپ جائیں گے، ادھر ڈھیر لگے ہوئے تو ہیں. صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں وہاں؟ آتی ہے کئی دفعہ گاڑی میں نے دیکھی ہے، آتی ہے کچرا اٹھا کے لے کے جاتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب جو کچرا ہے برساتی پانی کے، ابھی کرونا وائرس ہوا تھا، اصل میں عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے نا، ان سے عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. اگر کسی ہمارے علاقے میں وہ صحیح سیوریج والے آ گئے، دوسرے آ گئے، بھئی آپ کوئی چیز لے کے جو ہے ان کو ریفریشمنٹ تو دیں، تاکہ اپریشیٹ تو کریں، محبت میں جو ہے آئندہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ خوشی سے آئے گا. اگر کوئی پانی کھڑا ہو گیا یا کوئی گٹر کا مسئلہ ہو گیا یہ وہ، تو یہ تو بلدیات والوں کا کام ہے، عوام کیوں دے گی ان کو؟ اگر ایک دفعہ عوام نے منہ ہاں، تو لگا لیا اصل میں مین چیز ہے محبت سے جو ہے نا آدمی کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. اگر ویسے جو اگر ایڈمنسٹریٹر بن کے اور یہ وہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اب ان کو چاہیے کہ جو ان کے کام کرتے ہیں یہ چیزیں، یہ ان کے ساتھ ان کو جو ان کی بنتی ہے تنخواہ وہ اتنی دی جائے. میں نے تو یہ سنا تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت ہم جو ہے کچرا کنڈی ہے اور وہاں جا کر اگر یہ پروگرام کو بنائیں، وہاں لوگوں سے بات چیت کریں، تو آپ کی نظریہ پاکستان کی کیا سوچ ہے؟ ایسا صفائی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آپ کبھی ملیر کینٹ میں چلے جائیں، کتنا خوبصورت بنا ہے، خوبصورت بنا ہے نا، ہے پاکستان میں ہی ہے نا. ہم لاہور کیوں جائیں؟ لاہور دیکھو اتنا خوبصورت. میں لاہور گیا، لاہور میں پان لیا، پان کھانے لگا، پان کھایا اور وہ جو کاغذ تھا وہ پھینکنے لگا باہر. میرے کو اتنی صاف روڈ نظر آئی، میں نے بولا یار میں کاغذ پھینکتے ہوئے دل نہیں کر رہا. میں نے اندر ہی گاڑی کے رکھ لیا، میں نے بولا کہیں کچرا پڑا ہوگا نا وہاں پھینکوں گا. یہ ایسا دل کے اندر احساس بند ہو کے آئے گا جو ہے اگر اس طریقے سے صفائیاں. اور لاہور میں نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے، پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی جماعت جنہوں نے کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے؟ کراچی میں جو عوام کو جو خود سوچنا چاہیے، پہلے کس طریقے سے کراچی کو جو پلاننگ سے جو ہے نیچے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اب جو ہے کراچی کے جو کام نہیں ہو رہے، آپس میں جو ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دوسری تحریک انصاف، یہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے یہی چل رہے ہیں. تو اگر یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے مل جل کر پاکستان کو جو ہے ایک یہ دارالخلافہ ہے ہمارے سندھ کا کراچی، تو اس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کا دل ہے، تو یہاں پہ ہر شہر کا ہر اس کا جو ہے آدمی جو ہے موجود ہے. کام کرنے یہاں پہ آیا کرتے تھے، اور یہیں سے لوگوں نے کمایا اور یہیں سے سب کچھ کیا. اور پاکستان نے بہت کچھ دیا ہم لوگوں کو، اس لیے کہ ہم پاکستان کو کچھ نہیں دے سکے. اچھا یہ بتائیے کہ کورونا وائرس آیا، اسکول بند ہو گئے اور آج تک اسکول بند ہے، تو کیا اسکول بند ہونے سے بچوں کی تعلیم پر کوئی فرق پڑا ہے؟ ہاں، تعلیم پہ کیوں نہیں فرق پڑا، بہت فرق پڑا ہے. اس لیے کہ اب ہم بھی جو ہے وہ بچوں کو انٹرنیٹ پہ جو پڑھاتے ہیں آن لائن نا، وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو یہاں سے ٹیچریں پڑھاتی ہیں. ایک اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے ان کو بھائی سب کو الگ الگ بتانا. تو اور یہ ہے کہ سیفٹی کے لیے انہوں نے جو کورونا کی سیفٹی کے لیے بچوں کو چھٹیاں دیں، جو اس نے رعایت کی، یہ اچھی بات ہے. اچھا جب کرونا ہوا اور آپ کے پاس یہ ٹیچر تھے اور یقینی طور پر جب اسکول بند ہو گئے تو ان کے اخراجات بھی جب دینے ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ٹیچروں کو تنخواہیں ادا کی تھی یا صرف
کہ کہا تھا جب اسکول کھلیں گے جب ہم دیں گے. نہیں، ہم نے اپنے ٹیچروں کو جو ہے پوری تنخواہ دی. پچھلے مہینے ہم نے آدھی تنخواہ دی، آدھی سیلری دی، اس لیے کہ کوئی جو ہے وہ فیس دینے ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی فیس دینے ہی نہیں آتا. اب پیرنٹس جب اس طریقے سے کریں گے تو ایڈمنسٹریشن کیا کر سکتی ہے؟ ہم اپنی جیب میں سے تو نہیں اتنے پیسے ہمارے پاس کہ بھئی ہم کریں، اس لیے کہ ہم تو سیلری جو ہے ٹیچروں کو دیتے ہیں، جو چھٹیوں کی بھی جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں، چھٹیوں کی جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے سیلری، سارا کام ہی اس طریقے سے چلتا ہے رولنگ سے. تو جب فیس ہی نہیں آ رہی تو ان کو تنخواہ بیچاریوں کو کہاں سے دیں گے؟ تو اب یہ بتائیے کہ کرونا وائرس تو ہے اور ستمبر میں 14 ستمبر سے اسکول یہ شادی اب کھولنے کا اعلان کر دیے حکومت کی جانب سے، تو کیا آپ SOPs کا باقاعدہ خیال رکھیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ SOPs کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے اور اسکول کھولیں گے. بچوں میں بھی ڈسٹینس جو ہے رکھیں گے بیٹھنے میں. تو یہ وہ تو اس کے لیے ترتیب دیں گے، یہ پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو پورا یہ کروں گا میں. اچھا، آپ کے اسکول کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ یوم آزادی پھر ایک دفعہ سے، تو اس دفعہ یوم آزادی اسکول کی سطح پر تو مزہ نہیں آیا ہوگا جیسے گزشتہ سال آتے تھے، تو اس دفعہ بچے کتنے آئے جو آپ نے اپنا پروگرام کیا یوم آزادی کا؟ یہ جو 14 اگست کا جو ہے اس میں بچے نہیں تھے، ہم نے بچوں کو نہیں بلایا. اچھا یہ ٹیچرز تھیں تو اور یہ اس کا نام کہ ہم نے اسکول میں ایسے اچھا، مطلب اسکول بچوں کو نہیں بلایا. وہ اسی کورونا کی وجہ سے ہی جو ہے ہم نے وہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم ایسے وہ کہتے بھئی آپ بچے آ جائیں، اور خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کچھ ہو جاتا تو وہ بولتے کہ جی یہ اس طریقے سے. ہم نے بچوں کو نہیں بلایا تھا. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر پاکستان تحریک جو مسلسل کام کر رہی ہے، تو تقریباً کتنے ممبرز ہوں گے آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں؟ پھر اس میں ممبر سازی کریں تو اس میں بھی میسج میں یہی دوں گا کہ بھئی ممبر سازی کریں، تاکہ ڈاکٹر AQ خان صاحب کے ریفرنس سے جو ہے کافی لوگ میرے کو جو ہے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ ہماری جو ویب سائٹ بنی ہے ویب سائٹ میں انٹری کر رہے ہیں. تقریباً تو میرے پاس کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے رابطے میں رہتے ہیں یا آپ ڈاکٹر صاحب کے رابطے میں رہتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں رہتے ہیں. تو کبھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہ اب کراچی کے اندر جو ان کی بنائی ہوئی تحریک تھی اس میں شاید اس کو تبدیل کر دیا جائے؟ تو کبھی انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب کی بنائی ہوئی تحریک ہے ہم اس میں شامل ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب نے وہ دیکھ لیا تھا، اس کے بعد میرے کو لیٹر دیا انہوں نے کہ یہ سچائی اور سچا ایماندار آدمی ہے اور سچائی کے ساتھ اپنی جو ہے پارٹی چلا رہا ہے، تو میں اسی کو چیئرمین چنتا ہوں. تو آپ میں نے 2012 سے پارٹی شروع کی تھی، ابھی کوئی کہہ نہیں سکتا میرے کو کہ 1 روپیہ بھی ارشد نے کسی سے لیا ہو پارٹی کے اس سے. تو آپ بغیر فنڈ کے کیسے چلا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی جیب سے، اپنی جائیداد بیچ کے، زمین میری کتنی تھی زمین بیچ کے، جو والد طرف کی موروثی آئی تھی ہماری، وہ بیچ کے، اور اس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. تو گزر اوقات جب آپ اپنی جائیداد بیچتے چلے جا رہے ہیں تحریک کے کھاتے، تو اس کا کوئی بینیفٹ مل رہا آپ کو یا صرف نہیں، جائیداد؟ بینیفٹ میں نے کیا لینا ہے؟ رشوت کے کام سے میں نے توبہ کی ہوئی ہے، ورنہ میں نے رشوت دے کے جو ہے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں. رشوت دے اس لیے کہ سندھ میں تو ساری یہی چلتی ہے، پنجاب میں بھی یہی چلتا ہے. اچھا چلے، وہ تو رشوت کی بات تھی کہ رشوت دے رہے ہیں. اور اب آپ بتائیں کہ آپ کا اسکول یوم آزادی ہوتی ہے، اچھا اب ربیع الاول آتی ہے یا دیگر مذہبی تہوار رمضان مبارک ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی تو آپ کی ایک ویلفیئر ہے، تحریک ہے غریبوں کی مدد کرنا. تو رمضان میں کوئی آپ غریبوں کے لیے کوئی بن اٹھی کام کرتے ہیں یا ان کے رمضان میں وہ روزوں کے حوالے سے جو ہے ہم کیش ہی دے دیتے ہیں. ایک تو لوگ یہ ڈلوا دیتے ہیں، زیادہ تر ہوتا ہے نا کہ راشن ڈلوا دیتے ہیں، تو ہم راشن کی جگہ جو ہے نا پیسے دے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جشن عید میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے اور ابھی 2 دن کے بعد جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اور پہلا قائم بھی ہوتا ہے،
تو محرم اور ربیع الاول کے حوالے سے آپ کیا خدمات ہوتی ہے آپ کی تحریک کی؟ محرم دیکھیں، محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے، ہوتا ہے اس کرم کے سال کا اسلامی جو لحاظ سے. اب اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سبیل لگا لی، کوئی یہاں سے جا رہے ہیں جس میں بادام پستے ڈال کے اور کچھ شربت بنا کے ان کو پلانا، پھر ساتھ جو ہے خود جانا، تاکہ یہ تو حسن حسین کے ان سے پنجتن پاک کے اس کا بناتے ہیں. اسلام زندہ ہی ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جو اسلام جس طریقے سے، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے، امام حسین یہ تعداد میں کم تھے اور جو یزید لوگ تھے وہ زیادہ تھے، تو انہوں نے جب بھی ان کا مقابلہ کیا. تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. تو آپ کی اسکول کی سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کس طریقے سے منائی جاتی ہیں؟ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں یا جہاں میلاد شریف نہیں، کا انعقاد ہوتا ہے؟ جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ نعت خوانی ہوتی ہے. تو کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات اسکول کے باہر کی جاتی ہے، یا آپ اسکول کے بچوں کو بلاتے ہیں یا ان کے دوستوں کو یا اپنے عزیز و قریب یا محلے میں باقاعدہ ایک اعلان نہیں، کرتے ہیں؟ صرف بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو، بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو ہم یہیں پہ بلا لیتے ہیں اوپر چھت پہ نا. اچھا، تو یہ کر کے، اور کئی دفعہ جو ہے ہال میں بھی کرتے ہیں. زیادہ ہال میں ہم نے ایک دو کیے، رمادہ میں کیا تھا، ڈاکٹر صاحب آئے تھے جس میں. اچھا، ڈاکٹر صاحب بھی کوئی تکلیف؟ ڈاکٹر صاحب آئے تھے یہاں رمادہ میں نا. اچھا. انہوں نے یہاں کا دیا تھا بھائی میں اسکول جاؤں گا، اور وہ ان کی ایجنسیوں نے اجازت نہیں دی یہاں گرین ٹاؤن آنے کی، اس لیے کہ یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں ڈاکٹر صاحب اسکول نہیں آئے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں اسکول نہیں آئے نا، آ نہیں سکتے نا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ہماری پاک فوج زندہ باد اور کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تقریباً 1 سال سے زائد ہو گیا ہے ہمارے مسلمان بھائی جو قید میں ہیں بھارت کے، اور بھارتیوں کا بھی، ان کا کشمیریوں کا بھی ایک ہی نعرہ رکھا ہے، بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. یہ کشمیر بھائیوں کو بھی نعرہ پاکستان میں بنی. تو آپ کشمیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھارتی مودی سرکار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کشمیر تو دیکھیں ہمارا وہ حصہ ہے. کشمیر کے بنا جو ہے ہم کچھ نہیں. تو کشمیر پہ جو جدوجہدیں کر رہے ہیں یا جنہوں نے کرنی تھیں، تو ان کو تو کئیوں کو انہوں نے نظر بند کر دیا ہے. کسی غیر ملک ہاں وہاں بارش کا آپ نے منظر دیکھا ہو کہ کبھی کسی غیر ملک میں گئے جہاں کہ آپ نے بارش دیکھی اور وہاں پہ روڈ صفا ہو جاتے ہیں، جو جہاں 8 دن پانی بھرا رہتا ہے، تو ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے جوانی میں بہت جگہ گیا ہوں ملکوں میں، یورپ سائڈ، ڈینمارک، جرمنی، یو کے. میرا 5 سال کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے وہاں سنگاپور گئے. سنگاپور میں تو پورے مہینے بارش ہوتی ہے، لگاتار بارش ہوتی ہے، اور ہم جب دیکھا ہے بارش ہوئی، پانی جو ہے 5 منٹ بعد پانی غائب ہو جاتا ہے. انہوں نے نیچے جو ہے نا لوہے کے وہ لگائے ہوئے کٹ، ان میں سوراخ بنائے ہوئے ہیں، وہ نیچے جو ہے، نیچے جا کے جو ہے وہ نالا ہے، نالے کے اندر سارا پانی چلے جاتا ہے، وہ سمیت نکل جاتا ہے. تو پاکستان میں تو 8 دن پانی کر سکتے ہیں، نہیں پاکستان والے کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہے نا، یہی تو بات ہے. کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم سے زیادہ جو ہے باہر کے ملکوں میں یہ لوگ جاتے ہیں، علاج کرانے میں یہی لوگ جاتے ہیں، ساری چیزیں. ہمیں تو خود نہیں یہ سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں نہیں کرتے. جب اچھی چیز جو ہے دیکھو تو آدمی کا دل کرتا نا میں اپنے گھر میں لگاؤں. پاکستان تو ہمارا گھر ہے نا، ہمارا گھر ہی ہے نا پاکستان. اچھا، یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا، کہ تبدیلی اور یقینی طور پر تبدیلی کا نعرہ لگایا، تو آپ کچھ ان کی حکومت میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں. میں نے تو حالانکہ میں ایم پی اے سے لڑا تھا نا الیکشن، یہاں سے ایم این اے یہ اکرم چیمہ تھا، تو میں نے ووٹ جو ہے اکرم چیمے کو دیا تھا، پی ٹی آئی کو. تو آپ الیکشن لڑے اور آپ نے ان کو دے دیا؟ نہیں، ایم این اے کا.
اور جو میرا ایم پی اے کا تھا وہ اس کا نام کیا، میں نے خود وہ رکھا تھا، وہ دوستی یاری میں دے دیا اس کو. اب یہ بھی تھا کہ بھئی عمران خان کی باتیں کئی وہ اچھی کرتا ہے. اب کئی جگہ پہ جو ہے نا، یہ جو بعد میں اس نے جو باتیں وہ کی ہیں نا، یہ وہ اس سے سارے لوگ وہ ہو گئے. یا اگلی دفعہ یہ نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. تو اگلی دفعہ کون آئے گا؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہمارے ساتھ یقین طور پر ارشد تقی صاحب نظیر پاکستان تحریک کے چہرے تھے، اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، اور یقین طور پر جو ہمیں آزادی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ایک یہ دنیا کا بہت نام ہے، انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم کیا اور بھارتی چناؤ پہ بتایا کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے. ایک بار پھر مارکیٹ کو بتایا کہ آپ کے میزبان رفیق الطاہر کو اجازت دی. آئندہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.